Assalamu alaikum. I am Suman Islam, clinical psychologist. Welcome to our channel My Doctors. आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पर। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है और बेसिकली साइकोलॉजी डील करती है मेंटल डिसऑर्डर्स को, उनके डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को और इमोशनल प्रॉब्लम की मैनेजमेंट को। एंग्जाइटी एक जनरलाइज्ड टर्म है, एक एहसास और इमोशंस का नाम है। ये एक नॉर्मल और हेल्पफुल चीज़ है, लेकिन अगर इसकी शिद्दत बढ़ जाए तो ये नुकसानदेह है। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी नई तैयारी, वो टेंशन लेगा, परेशानी आएगी, उससे एंग्जाइटी हो जाएगी। देखिए, ये वाली जो एंग्जाइटी होती है ये हेल्पफुल होती है, ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आपको मोटिवेट करती है स्टडी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। लेकिन अगर ये तब तक हेल्पफुल है जब तक ये एक स्टेज, नॉर्मल एक स्टेज पर है। लेकिन अगर इसकी शिद्दत जब बढ़ जाती है ना, और हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी शिद्दत बढ़ गई है, ये नॉर्मल स्टेज से आगे बढ़ गई है। इसमें ऐसे होता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी डेली रूटीन होती है ना, उसके कामों में खलल पैदा करना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स, रोज़मर्रा के जो काम काज हैं उसमें इश्यूज़ आते हैं, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें आ जाएँ और आपकी डेली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, इस वक्त हम इसको एंग्जाइटी समझते हैं और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंग्जाइटी का जो होता है असर, वो हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों पर होता है। इसके बहुत से असरात होते हैं। ये हमें सर से पाँव तक तकलीफ़ देता है, और इसमें यह भी है कि इसमें जो हमारा फेयर है ना, वो बड़ी एक्सट्रीम पे चला जाता है। हमें जो होता है, ये एक एंग्जाइटी एक रिस्पॉन्स है, ये अननोन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हुए अक्सर हमारे क्लाइंट्स को बड़े इशू आते हैं, वो इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जी, अब हम बात करेंगे एंग्जाइटी की क्लासिफिकेशन के बारे में। जनरलाइज्ड डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है वो हर वक्त परेशानी और खौफ में रहता है, और ज़रूरी नहीं होता कि उस परेशानी और खौफ की कोई वजह हो। ये मोस्टली बेवजह होते हैं। अचानक से बैठे बैठे जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। किसी भी चीज़ का खौफ आ जाना या परेशानी आ जाना, ये जनरलाइज एंग्जाइटी की सिम्टम है। और फोबिया में शदीद खौफ होता है किसी भी चीज़ के बारे में, और वो खौफ इतना शदीद होता है कि लगता है जान निकल जाएगी और हम मर जाएंगे। जब पैनिक अटैक आता है तो ये एकदम से इतना ज़्यादा खौफ आ जाता है और इंसान इतना घबरा जाता है, और बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा होने के साथ साथ इंसान की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, और ये खौफ कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक भी रह सकता है। सोशल एंग्जाइटी, किसी भी पब्लिक में जब हम जाते हैं तो हो सकता है आपको कि सोशल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। इसमें बाहर जाने से या पब्लिक में जाने से क्लाइंट की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, पेशेंट को लगता है कि उससे दिल का दौरा पड़ जाएगा और वो मरने वाला हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एंग्जाइटी के साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स साथ आ रहे होते हैं। हाफ डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे होते हैं और हाफ जो है वो एंग्जाइटी के सिम्टम आ रहे होते हैं, और इन सारी सिम्टम्स से मिल जाने की वजह से क्लाइंट को लगता है कि उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और वो अवॉइडेंस आ जाती है उसके अंदर कि मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने किसी से नहीं मिलना। और OCD जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ही एक टाइप है। ये एक अलग से ब्रॉड टॉपिक है। ये आजकल बहुत से पेशेंट्स को, बहुत से क्लाइंट को जो है उसको डील करना पड़ता है। इस पर हम अलग से एक बात करेंगे, ठीक है। और जो हैं बहुत सी मेडिकल कंडीशंस में भी हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी हो जाए। अगर जनरल मेडिकल कंडीशन हो, बहुत सीवियर
جیسے کسی بھی ٹائپ کا سویئر کینسر ہو جانا یا کوئی ڈس آرڈر ہو جانا ایسا کہ جس سے آپ کو جان کو خطرہ ہو، تو اس بیماری کے اندر بھی اکثر کلائنٹ کو انگزائٹی کے سمٹم جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈرگ لینے سے انسان کا جو ہوتا ہے مینٹل پروسیس یا ہمارا برین، اس میں بہت زیادہ ایشوز آ جاتے ہیں، اور جو ہیں اس کی وجہ سے سمٹم سٹارٹ ہوتے ہیں اور انگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈس آرڈر ہونے کے ساتھ دوسرے ڈس آرڈر کے سمٹمز آ جانا۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی ایپیسوڈز کے بارے میں، تو اکثر کلائنٹ کو یہ ایپیسوڈ کی طرح آتے ہیں، جیسے کچھ عرصے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ سمٹم آئے، بہت سویئر سمٹم آئے، 6 ماہ کے بعد دوبارہ آنے شروع ہو گئے، وہ ٹھیک ہوئے، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آنے شروع ہو گئے۔ اس میں جو ہوتا ہے ڈائگنوز کرائٹیریا موسٹلی جو ہوتا ہے 12 منتھ میں پریولنس ریٹ ہوتا ہے 17.7۔ وومن میں جو ہے یہ زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل۔ یہ نیشنل کوموربیڈیٹی رپورٹ USA کہتی ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس اینڈ مائی پریکٹس، انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے پاکستان میں موسٹلی میل کو ہوتا ہے، زیادہ تر مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان میں یہ ڈس آرڈر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سمٹم آف انگزائٹی کی بات اگر کی جائے تو اس میں انسان بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے، اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں دماغ پر، باڈی پر۔ اس کے بہت سے اثرات جو ہوتے ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک تکلیف دیتے ہیں، جیسے سر کا درد، کھنچاؤ، پٹھوں کا کھنچاؤ، چہرے کا سرخ ہو جانا، باڈی پین، اسٹمک ایشوز، پسینے کا آنا، سانس پھول جانا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، اور بھی بہت سی اس کی جو ہیں وہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اور اس جو ہوتے ہیں سمٹمز ہوتے ہیں جیسے منہ کا خشک ہو جانا، اور ایسے لگنا جیسے ابھی جان جا رہی، یا انسان کا کمفرٹ لیول سے باہر آ جانا، بہت زیادہ پسینے کے ساتھ چکر آنا، فریکوینٹ اور لوز موشن۔ یہ جو ہوتا ہے نا انگزائٹی کا زیادہ تر جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اسٹمک پہ بہت ہوتا ہے۔ اسٹمک، آپ کبھی بھی انگزائٹی کا کوئی پیشنٹ دیکھیں گے نا، اس کے اسٹمک کے بہت ایشو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سارے سمٹمز ہیں یہ انگزائٹی کو ہی ایکسپلین کرتے ہیں، کہ جو ہوتا ہے سینے میں ایک دباؤ فیل ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہاں ہمارے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ اس کے بہت زیادہ سمٹمز ہیں، لائک بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہو جانا، دم گھٹنے لگنا، سانس لینے میں دقت محسوس ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ہاتھ پاؤں جسم کا کانپنا، پورے جسم میں پسینے کا آنا، سینے میں کھنچاؤ محسوس ہونا، متلی آنا، معدے میں درد یا گیس محسوس ہونا، جسم کا ٹھنڈا یا گرم ہو جانا، جسم کا سن ہو جانا، سوئیاں چبھنا، دل ڈوبنے لگنا، گھبراہٹ محسوس ہونا، موت کا خوف، مرنے لگا ہوں ایسا محسوس ہونا، ہوش اڑ جانا، بے ہوشی طاری ہونا، سر چکرانے لگنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، جسم بے جان ہو جانا۔ اس کے بہت سے سمٹمز ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے یہ سارے سمٹمز آپ میں آئیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ سمٹمز آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ ایزی نہ لیں۔ اگر یہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی سمٹم محسوس ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی بھی MBBS ڈاکٹر کے پاس۔ یہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو پہلی بار دل میں درد محسوس ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ اگر دل کی بیماری نہ ہو تو یہ مان جائیں کہ آپ کو پینک اٹیک آیا ہے، ورنہ جدید دور میں اس کا ڈائگنوز ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو اس کا جو ہے ڈائگنوز بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہیں سارے جو ہیں اس کے سمٹمز ہی ہیں، اور اس میں یہ سب جو سمٹمز کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہوتی ہے ہماری سلیپ اور ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمیں نیند بہت لیٹ آتی ہے، اگر آ جائے تو بار بار آنکھ کھلتی ہے، بار بار خواب آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے کہ اکثر تو لوگوں کو ڈفرینٹ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کچھ کو ریگولر خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک اور چیز ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ایپیسوڈک خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایپیسوڈک ڈریمز۔ جیسے ایک خواب آیا
تھوڑے اگلے دن خواب کا اگلا حصہ آ گیا. جیسے ڈرامہ لگتا ہے ایپیسوڈ 1 نیکسٹ ایپیسوڈ 2. کئی لوگوں کو کافی پیشنٹس نے اس کی بھی رپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکانشیس میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے. رات کو کئی لوگوں کو بہت زیادہ خوف آتا ہے, اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو جو میں نے سمٹمز اتنے زیادہ بتائے ہیں یہی سمٹمز ہوں. آپ کو اور بھی سمٹمز آ سکتے ہیں. آپ کو انگزائٹی کے ساتھ ڈپریشن کا سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو انگزائٹی میں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک کم لگ رہی ہے یا زیادہ لگ رہی ہے. آپ کو بہت زیادہ رونا آتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, بار بار ایک تھاٹ جو ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے. فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ پرسن کیا کرتا ہے, وہ اوائڈنس کرتا ہے سرکمسٹانسز سے. ایسی جگہوں پہ یا ایسے لوگوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے جو ان سے لگتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں. اینٹی سوشل ہو جاتا ہے. انگزائٹی میں لوگوں سے ملنا اور کہیں جانا پسند نہیں کرتا. اچھا, فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر میں آگے اسپیسیفک فوبیا, سوشل فوبیا اور اگورا فوبیا کی ٹائپس ہیں. اس میں جو ہوتے ہیں جیسے پینک اٹیک ہے, اس میں ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں لائک بلڈ پریشر کا بہت زیادہ تیز ہونا, دم گھٹنے لگنا, سانس لینے میں دقت محسوس ہونا, دل ڈوبنے لگنا, گھبراہٹ محسوس ہونا, اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, ہاتھ پاؤں جسم کا کانپنا, پورے جسم میں پسینے کا آنا, سینے میں کھنچاؤ فیل ہونا, متلی آنا, معدے میں درد یا گیس کا محسوس ہونا. ایسے کلائنٹس کو اسٹمک کا بہت ایشو رہتا ہے, وہ ہر وقت جو ہے وہ اسٹمک کی کمپلین کرتے ہیں. میرے پاس ایسے بہت سے کلائنٹس آتے ہیں جن کو 15 سال سے 12 سال سے جو ہے اسٹمک کا پرابلم ہے. انہیں پتہ ہی نہیں انہیں انگزائٹی ہے. جب بھی ان کو فٹ پڑتا ہے انگزائٹی کا, ان کا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں, ٹریٹمنٹ کروائے ہیں, کوئی ڈاکٹر کیا ایون انہوں نے کوئی حکیم نہیں چھوڑا ہوتا. لیکن اگر آپ کو انگزائٹی کا فٹ پڑا ہے, اس سے آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوا ہے, تو جب آپ تک آپ کی انگزائٹی ختم نہیں ہونی, آپ جو مرضی ٹریٹمنٹ کروا لیں, آپ کے اسٹمک کی پرابلم بھی ختم نہیں ہونی. اس میں کلائنٹ کو مرنے کا بہت خوف ہوتا ہے, موت کا خوف ہوتا ہے, ہوش کا اڑ جانا, بے ہوشی طاری ہو جانا, سر چکرانے لگنا, آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا, جسم بے جان ہو جانا. یہ سارے جو سمٹم ہیں اسی کے سمٹم ہیں. اس میں انسان کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, اسے لگتا ہے وہ بڑی بری حالت میں ہے, پتہ نہیں اس نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کا جو ہوتا ہے وہ علاج ہوتا ہے, وہ جیسا بھی ہو. اس میں جو ہوتا ہے پینک اٹیک, اس میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ فیئر آف ڈائنگ ہوتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے سمٹم جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم دیکھا جائے تو میں نے کو پہلے بھی جیسے بات کی کہ انگزائٹی ڈس آرڈر میں بہت زیادہ جو دوسرے ڈس آرڈر کے سمٹم ہوتے ہیں وہ مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں, لائک ڈپریسو ڈس آرڈر, شیزوفرینیا, ڈیمینشیا, سبسٹینٹ مس یوز. ٹھیک ہے, تو ان چاروں سمٹم ڈس آرڈر میں جو سمٹم ہوتے ہیں نا, ایون اس سے بھی زیادہ وہ مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کا ڈائگنوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے, آپ نے کنسلٹ کر لیا ہے, تو آپ جلدی آرام آ جائے گا. لیکن اگر آپ کو پرابلم بہت دیر سے سٹارٹ ہے اور آپ اس کے لیے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے, تو پھر جو ہے اس کا لیے بڑی ایشو ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جب چیز کرونک ہو جاتی ہے نا, بڑی پرانی ہو جاتی ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. اور سب سے پہلے تو اس کا ڈائگنوز کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز آپ کو 10 سال سے ہے نا, تو بیچ میں آپ کو بخار بھی آتا ہے, نمونیا بھی ہو سکتا ہے, ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے, سمٹم ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے پوری ہسٹری لینی ہوتی ہے کلائنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کی جب سے وہ پیدا ہوا ہے, اسے پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے, وہ کیا کیا کر رہا ہے, اس کے لیے ہمیں ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ بھی کچھ ڈس آرڈرز ہیں جن کے ساتھ جو ہے فزیکل النیس کے ہم نے جو ہے انگزائٹی اس کے ڈائگنوز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس کی کازز کے بارے میں آئیں تو وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, جیسے سائیکو انالیٹک, a signal of presence of danger in the unconscious, developmental issues, psychic conflicts. دیکھیں جب آپ کو کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم آتی ہے نا,
نو ڈاؤٹ وہ بیٹھے بیٹھے آ سکتی ہے، لیکن 10%، 9%، 8%، 12%، موسٹلی جب بھی ہمیں کوئی ایشو آتا ہے یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹرانگ ریزن ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمارے انکانشیس میں، ہمارے کانشیس میں کہیں نہ کہیں ڈینجر پایا جا رہا ہوتا ہے۔ بیہیویئر کنڈیشن رسپانس اب کرتی ہے اسپیسیفک انوائرمنٹ میں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمیں اگر خوف ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، تو وہ کسی انسان، کسی ایونٹ، کسی جگہ، کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے۔ ہمیں ویسے بیٹھے بیٹھے خوف نہیں آ جاتا۔ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی کہ مجھے اپنے والد کا بہت خوف ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے، اس کی پریزنس ہے تو اس کا خوف ہے۔ ایک چیز پریزنٹ ہی نہیں ہے، اس کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ہر چیز ویری کرتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر انسان ہر بات کا رسپانس سیم دے، ہر انسان ہر بات کا رسپانس ڈفرینٹ دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کو تھپڑ ماریں کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سویر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمت کیسے ہوئی، مجھے تھپڑ مارا ہے، اس میں میں ہوتی ہے، اس بات پہ وہ اڑ جاتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کچھ کہنے کی۔ اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تھپڑ ہی تھا نا، بج گیا، بات ختم۔ جیسے آپ ایک ایگزامپل لے لیں، 4 لوگ اگر اپنے آفس میں آرام سے بیٹھے چائے پی رہے ہیں، ٹیبل پر بیٹھ کے، چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل سامنے، اور جی چائے یا کافی کو انجوائے کر رہے ہیں، باس اندر آیا ہے، آتے ہی اس نے چاروں کو جھاڑ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مینرز نہیں ہے، ٹائم جو ہے وہ آپ برباد کر رہے ہیں، میں آپ کو تنخواہ کس چیز کے لیے دیتا ہوں، یا پھر یہ کمپنی آپ کو کس لیے پے کر رہی ہے، آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اچھا، وہ باس چاروں بیٹھے تھے، ایک ہی سچویشن تھی، ایک ہی ایونٹ تھا، ایک باس نے آ کے ڈانٹا، ٹھیک ہے، اب چاروں کا جو ہوگا رسپانس وہ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ ایسے ڈیفرنٹ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے اس نے کیا کیا، وہ رونا شروع ہو گیا کہ یار جب سے میں نے جاب میں آیا ہوں میں تو ذلیل ہو گیا ہوں، یہ ساری بےزتی جو ہے وہ میری ہوئی ہے۔ ایک اٹھ کے بائی چلا گیا کہ بہاڑ میں جائے، مجھے کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک نے جلدی جلدی کام شروع کر دیا کہ صاحب مجھے دوبارہ نہ ڈانٹیں، اور جو چوتھا بندہ ہے وہ آرام سے سگریٹ لگا لیا، یہاں سے ایزی ہو کے ویسے ہی چائے پی رہے، اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کا اسٹیمولائی آیا ہے، جس نے چیز نے آپ کو افیکٹ کیا ہے، وہ لازمی نہیں ہے وہ سب ہر چیز پر ایک جگہ ہی افیکٹ کر جائے۔ جیسے ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں، سب کے ساتھ ہم نے ڈنر کیا ہے، ہم سو گئے، جب ہم اٹھے ہیں صبح تو صرف آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو بخار ہے، باقی سب ٹھیک ہے، تو کیا جو بھی سرکمٹانسز تھا یا جو بھی کھانا تھا یا ایونٹ تھا، کیا صرف اس نے آپ پر ہی اثر انداز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی افیکٹو ہے، اور ہر انسان ڈفرینٹ ہے۔ جی، اب ہم بات کریں گے سائیکولوجیکل کازز کے بعد بائیولوجیکل کازز آف انگزائٹی۔ اس میں جینیٹک اسٹڈیز آ جاتی ہیں۔ اگر انہیریٹنٹ آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کے نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے علاوہ آپ کے انکل آنٹ کو، جیسے آپ کی خالہ ہو گئی، پھپھو ہو گئی، چاچو ہو گئے، ماموں ہو گئے، اگر آپ کے بہت قریبی لوگوں کو کوئی ڈس آرڈر ہے نا، تو بہت زیادہ چانسز ہیں اور سویر چانسز ہیں کہ آپ کو بھی وہ ایشو ہو سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی، جیسے انگزائٹی میں سیروٹونین کا خارج ہوتا ہے برین میں، کچھ مادے ہوتے ہیں جو ہر وقت برین میں خارج ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی جو ہے کوانٹٹی وہ بڑھ جائے اور آپ پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے لگ جائے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اور آٹونمک نروس سسٹم، یہ ہمارے برین کے بہت سے پارٹس ہوتے ہیں جو ہمارے برین میں اور ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں اس پہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایشو ہو جائے تو بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سوشلی کازز کو دیکھیں تو ہمارے ارلی ایکسپیرینس بہت میٹر کرتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ جناب لائف تو سب کی چلتی ہے، اچھا برا وقت سب کی زندگی میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں برا جب وقت آتا ہے تو وہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کرتے،
وہ یہی سوچتے ہیں کہ دوسرا اچھا رہ گیا اور میرے ساتھ سارا برا ہو گیا ہے۔ جب انسان کی یہ سوچ آتی ہے نا تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ ڈینجر ہوتی ہے، وہ اس کو اندر سے بالکل توڑ دیتی ہے۔ اور اکثر جو ہمارے ارلی ایکسپیرینس جب آتے ہیں تب ہماری ایج چھوٹی ہوتی ہے، ہم بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کے دل تو ہوتے ہی کانچ کے ہیں، انہیں چیزیں اتنی برداشت نہیں ہوتی۔ بچے کا دل تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، چڑیا جتنا دل ہوتا ہے اس کا، تو وہ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بیئر کرنا، یہ چیزوں کے بارے میں پیشنس رکھنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسٹریسفل لائف ایونٹ آتے ہیں 80%، تو ہی سائیکالوجیکل پرابلم یا ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں آئیں تو اس کے ٹریٹمنٹ میں، سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ میں موسٹلی کاؤنسلنگ، ریلیکسیشن ٹریننگ، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی اینڈ انگزائٹی مینجمنٹ ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، جیسے نیند پوری کرنا، ورزش کرنا، اپنی ہیلتھ سے کنسرن رہنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کرنا، ڈیپ بریتھنگ کرنا، سانس لینے کی مشقیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ میں نے کافی ویڈیوز میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ ڈیپ بریتھنگ کو آپ جائیں، آپ کو اس کے فائدے نقصان بھی بتائے ہوئے ہیں، آپ اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی لائف میں کنٹینیو کریں۔ جیسے ریلیکسیشن ٹیکنیک، پازیٹیو تھنکنگ ایکسرسائز، یہ ڈفرینٹ ایکسرسائز ہیں۔ یہ جو ہیں آپ کا کنسلٹنٹ، اگر آپ کو پرابلم ہے آپ کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، وہ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائے گا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آن لائن آپ اسے چیک کریں، آپ میرے چینل پر بھی اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اوائڈنس ٹیکنیک یوز کر لیتے ہیں، وہ پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی سیویرٹی سے نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسی سوچ، بات یا انسان اور جگہ کسی میں آپ کو فیل ہو کہ آپ کو پینک اٹیک ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے وہ جگہ تبدیل کر لیں۔ ایسے شخص کے سامنے اٹیک ہونا یا ایونٹ ہونا یا شور والی کوئی جگہ جس میں آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ جگہ کو فوراً چھوڑیں۔ یہ نہ سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا نہیں سوچیں گے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ لوگوں کی سوچ کے بارے میں پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کنسرن رکھیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ایک دم سے طبیعت خراب ہو رہی ہے پینک اٹیک میں تو آپ سانس کی مشقیں کریں، ہوا کو ناک کے ذریعے اندر لے کے جائیں اور آہستہ آہستہ باہر نکال لیں۔ سوچیں بہت آئیں تو اپنے آس پاس موجود چیزوں پر غور کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ اس طرح سے آپ کی سوچوں کو ایک سمت مل جائے گی۔ جیسے کمرے میں موجود ہے، اے سی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ کیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ گرمیوں میں اے سی ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹر ہوتا ہے، اور جیسے بھی ہے انوائرمنٹ میں جتنا بھی ٹمپریچر ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کس نے بنایا ہوگا، اس نے ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تو آگے سے آگے کہانیاں بنایا کریں آپ۔ اس سے طرح سے کیا ہوگا کہ لاشعوری طور پہ آپ کی سوچیں آنا بند ہو جائیں گی، آپ کی سوچوں کو اور ایک وے یا راستہ مل جائے گا۔ ہر طریقہ بار بار اپنائیں، اتنا اپنائیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ سوچتے رہیں، لاشعوری طور پہ سوچیں آنا بند ہو جائیں گی۔ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند ہوں تھوڑی دیر بعد کھول لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ چیزوں پر مصروف رکھیں۔ اگر سوشل انگزائٹی ہے آپ لوگوں کو تو لوگ دوسروں سے ملنے سے گریز کرتے ہیں، اوائڈنس آ جاتی ہے کہ تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے سوشل انگزائٹی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو ویسے بخار ہے، زکام ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو فٹ پڑا ہے سوشل انگزائٹی کا تو انہوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، کیونکہ سب لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے۔ وہ لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے جنہیں سائیکالوجیکل پرابلم ہے، لیکن جن کو نہیں ہے وہ ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو جب بھی آپ نے اوائڈنس کرنی ہے یا کسی جگہ سے جانا ہے تو آپ کوئی بھی بہانہ لگا سکتے ہیں۔ میرے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آتی ہوں یا میں آتا ہوں، آپ واش روم میں چلے جائیں، آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ آپ ہمیشہ وہ چیز چنیں جس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ اگر ہم دیکھیں اگر ہم بائیولوجیکل ٹریٹمنٹ کی بات کریں
تو اس میں آ جاتی ہیں میڈیکیشن اینڈ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن. جو میڈیسن کا یوز ہوتا ہے وہ آپ سیکنڈ آپشن رکھیں. ہمیشہ فرسٹ آپشن پہ آپ اپنی کاؤنسلنگ سائیکالوجیکل تھراپیوٹیکل ٹریٹمنٹ کو رکھیں. ایکسرسائزز پر کنسرن کریں اور اپنے کنسلٹنٹ سے ہمیشہ بات کریں. اور جو آپ کے کمپاؤنڈس ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے میڈیسن یوز کی جاتی ہیں ان کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے. آپ کبھی بھی نیٹ سے سرچ کر کے آن لائن دیکھ کر آپ کوئی میڈیسن یوز نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک میڈیسن کے ساتھ اب دوسری میڈیسن کا کمپاؤنڈ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، وہ آپ نے یوز اکٹھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ جو ہوتا ہے آپ کا ڈاکٹر وہ زیادہ بیٹر جانتا ہے. نہ کہ آپ خود اپنی آپ پر اپنی ذات پر تجربے کریں اور ان ایکسپیرینس کے بعد یا اس ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ زیادہ اپنی کنڈیشن کو سویئر کر لیں. اگر ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کی بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ اسے تو بڑوں میں پایا جائے، یہ بہت سے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے. جن بچوں میں انگزائٹی کا ڈس آرڈر پایا جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں اور اسکول جانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دوسرے بچوں سے ڈفرینٹ بیہیویئر کرتے ہیں. اکثر بچے ہوتے ہیں وہ سلو لرنر ہو جاتے ہیں. وہ پہلے سلو لرنر نہیں ہوتے، پہلے چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں. جیسے ایک بچے نے بولنا شروع کر دیا ہے، بعد میں اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ماما مجھے دودھ دے دیں، مجھے فیڈر دے دیں، میں نے پانی پینا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے. اس نے سیکھ لیا ہے. بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد وہ کہہ دے مما دودھ، ماما فیڈر، مم پانی کو مم کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کھانے کو وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر رہا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے دیں، بس روئی جا رہا ہے، مجھے بس کہے جا رہا ہے کھانا. ٹھیک ہے، اپنے چیزوں کو صحیح طرح سے بیان نہ کر پانا، یا آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جانا. جن بچوں کو انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اپنے جو ہوتے ہیں پیرنٹس انہیں بہت سے ہنٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلمز ہیں. اسی لیے جب ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں نا، ایسے بچے جب ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر ان کے پیرنٹس سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پراپر صحیح انفارمیشن ملے. بچہ تو پہلے ہی نہیں بول رہا، تو بچے کا پہلے کام سیکھ لینا اور بعد میں نہ کرنا. چھوٹے بچوں کا رویہ اختیار کر لینا ہے. وہ ہے 5 6 7 سال کا بچہ ہے لیکن بیہیویئر 2 3 سال کے بچے کا کر رہا ہے، تو یعنی کہ پرابلم ہے. اس میں اگر آپ نے ٹریٹمنٹ میں دیکھا جائے تو اس میں فیملی کاؤنسلنگ، پیرنٹس اور ٹیچر کو انوالو کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو پھر کیا جاتا ہے تاکہ بچے میں بیٹرمنٹ آ سکے. اس میں فیملی کاؤنسلنگ، پیرنٹس انوالومنٹ، ٹیچر انوالومنٹ، یہ ساری چیزیں ہی انکلوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جو ہوتا ہے ڈس آرڈر یہ بہت کامن ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپر وے میں کروائیں اور اپنے چیزوں کو چھپائیں نہ. اگر آپ میں ایشو ہیں تو اسے ایکسیپٹ کریں، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ آپ میں بیٹرمنٹ آ سکے. تھینک یو سو مچ فار یور کنسرن.